डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। ईडीपस अपने बाप को कत्ल करके अपनी वालदा से शादी कर लेगा। क्यों? किस तरह ईडीपस के बहन भाई उनकी औलाद भी है? वो कौन सी चीज है जो सुबह 4 टांगों पे, दोपहर को 2 और शाम को 3 टांगों पे चलती है? आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे ईडीपस रेक्स को। ईडीपस रेक्स जब बुक खोलते हैं, जब ईडीपस का फर्स्ट सीन ओपन होता है तो हम देखते हैं कि ईडीपस के महल के सामने थीबन्स खड़े होते हैं और बुरी हालत में होते हैं, सारे रो रहे होते हैं, धुआं उठ रहा होता है, हर तरफ गम के साए होते हैं, लोग जमा हुए होते हैं और सवाली और फरियादी बनकर ईडीपस से मांग रहे होते हैं। ईडीपस आता है और पूछता है कि ऐ थीबन्स, ऐ कैडमस की औलाद, तुम्हें किस चीज ने यहाँ इकट्ठा किया है? वो उनको बताते हैं कि जिस तरह आपने हमें एक दफा एक चुड़ैल स्फिंक्स से बचाया था, तो आज फिर आपकी हमें जरूरत है। हमारी मवेशी मर रहे हैं, हमारे औरतें मुर्दा बच्चे पैदा कर रहे हैं, कहत है, हर तरफ धुआं धुआं है, हम मुसीबत में गिरफ्तार हैं। आप एक दफा फिर हमारे लिए निजात दहिंदा साबित होकर हमारी हेल्प कर लें। प्रीस्ट जब ये थीबन्स की तरफ से ये सारी तकरीर कर लेता है तो वो आगे से जवाब आता है। प्रीस्ट जब थीबन्स की तरफ से ये सारी रुदात बयान करता है तो ईडीपस कहता है कि किस चीज ने इन आप लोगों को इस हालत पे पहुंचाया है। ईडीपस रेक्स कौन था और किधर से आया था, इसका बचपन कैसा था और किस तरह ये बादशाह बना था? आज की स्टोरी में हम यानी बुक के ओपन करने से पहले, कहानी शुरू करने से पहले के जो वाकयात हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बेहतरीन ड्रामेटिक आयरनी है और ड्रामेटिक आयरनी के लिए ज़रूरी है कि व्यूअर्स और रीडर्स को पता हो कि जो वाकयात बैकग्राउंड में हो चुके हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाइए और मेरे साथ रहिए। ईडीपस रेक्स एंशियंट ग्रीक की फिफ्थ सेंचुरी कबल मसीह की मशहूर राइटर सोफोक्लिस की ट्रेजेडी, जो कि उस वक्त का मशहूर राइटर था और अपनी ट्रेजेडीज परफॉर्मेंस के लिए पेश करता था। सोफोक्लिस ने ओवर 100 ट्रेजेडीज लिखी है, जिसमें 7 हमारे पास पहुंची हैं। ईडीपस रेक्स को ईडीपस द किंग और ईडीपस टायरनस भी बोलते हैं और फर्स्ट टाइम 429 BC में इसको स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए पेश किया गया। ये एक ट्रेजिक ड्रामा की बेहतरीन एग्जाम्पल है और अरिस्टोटल ने अपने द पोएटिक्स में इसको बड़े बेहतरीन अंदाज में बयान किया है और जो ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिडी और जो करेक्टरिस्टिक बयान किए हैं ट्रेजिडी के, वो इसी को मद्देनजर रखकर बयान किए हैं। आज के लेसन में हम प्री ईडीपस स्टोरी यानी ईडीपस रेक्स जब किंग बना तो उससे पहले जो वाकयात है उसको डिस्कस करेंगे। प्लेसेस जो इसमें इस्तेमाल होंगे, डेल्फाई, थीब्स, माउंट सिथेरॉन और कोरिंथ, ये एंशियंट ग्रीस के मशहूर शहर हैं। इनके इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। थीब्स जो कि ग्रीक का एक सिटी स्टेट था और किंग लाइव्स और क्वीन जोकास्टा इनके यहाँ
بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، یہ دونوں بڑے خوش تھے کہ ان کی خوشی کو نظر لگ گئی، مان پڑ گئی ایک نجومی ٹائریسیس جو کہ آنکھوں سے اندھا تھا۔ وہ آتا ہے اور کنگ لائس اور کنگ جو کیسٹا کو کہتا ہے کہ جو بچہ تمہارے ہاں پیدا ہونے والا ہے وہ اپنے والد کو قتل کر لے گا اور اپنی والدہ سے شادی کر لے گا۔ یہ پیشن گوئی بڑی دردناک تھی۔ والدین نے مشورہ کیا کہ اس بچے کو قتل کیا جائے۔ لائس اور جو کیسٹا اس بات پہ ایگری ہو گئے کہ اس بچے سے جان چھڑائی جائے، لیکن والدہ نے اس کو قتل کرنے کی بجائے اس کو ایک اپنے شیفرڈ چرواہے کے حوالے کر دیا۔ اس کی ٹانگیں پن کر کے ہیل اینکل جو ہے اس کو پن کر کے اور رسہ ڈال کے اس کے حوالے کر دیا کہ اس کو جنگل میں جا کر قتل کر دیا جائے، لیکن شیفرڈ اس کو قتل نہیں کر سکا اور اس کو اگلے دن ماؤنٹ ستروان پہ لے جا کر ادھر کورنتین چرواہے کے حوالے کر دیا۔ وہ اس کو بہتر سمجھنے لگا کہ اس کو مارنے کی بجائے اس کو کورنتین چرواہے کو دے دے تاکہ یہ پھر واپس نہیں آئے گا۔ اس طرح کورنتین شیفرڈ جو تھا وہ ان کو لے گیا اور ادھر کورنت کا جو بادشاہ تھا پالیبس اور کوئین میروپی، ان کے ہاں بچے نہیں تھے، وہ اس نے ان کو گفٹ کر دیا۔ ایڈیپس نام جو پڑا ہے وہ ایڈیپس کے ٹانگوں کی وجہ سے پڑا تھا کہ ان کی جو ٹانگیں بندھی ہوئی تھی اس کی وجہ سے سولن ہوئی تھی، اور وہی نام اس پہ پڑ گیا ایڈیپس، یعنی جس کا مطلب ہے سولن فوٹ۔ اور ریکس کنگ کو کہتے ہیں یعنی بادشاہ کو۔ یہ کویسچن اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ایڈیپس ریکس کو ایڈیپس ریکس کیوں کہتے ہیں۔ ایڈیپس جوان ہو گیا اور بڑا خوبصورت، تندرست، توانا، دانا بن گیا۔ ایڈیپس جوان ہو گیا اور خوبصورت جسامت کے ساتھ ساتھ دانا بھی تھا کہ ایک محفل میں اس کو بتایا گیا کہ آپ کنگ پالیبس اور میراپی کی بایولوجیکل چائلڈ نہیں ہے بلکہ اڈاپٹڈ سن ہے اس کے۔ یہ بات ان کو بڑا پریشان کر گئی اور وہ کنگ پالیبس اور کوئین میراپی کے پاس یعنی اپنے والدین کے پاس چلا گیا کہ اس بات کی حقیقت جانے، لیکن انہوں نے ڈینائی کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک ڈرنکن تھا جس نے آپ کو بتایا ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ ایڈیپس اس پہیلی کو حل کرنے کے لیے ڈیلفائی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ایک اوریکل ہوتا ہے اور جو کہ یہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ ایڈیپس ان کے پاس جاتا ہے کہ اپنے والدین کے بارے میں ان سے پوچھا جائے کہ آیا وہ کنگ پالیبس اور کوئین میروپی کا بیٹا ہے یا نہیں، لیکن جب یہ پہنچ جاتا ہے تو اوریکل ایک سٹیٹ آنسر دینے کے بجائے اس کو اور الجھا دیتا ہے اور وہ اوریکل بتاتا ہے کہ یو ول کل یور فادر اینڈ بیگیٹ چلڈرن بائی یور مدر، کہ آپ اپنے والد کو قتل کر کے اپنی والدہ سے بچے پیدا کر لیں گے۔ اس بات نے اس کو بڑا پریشان کر دیا اور وہ ادھر سے نکل کر اس نے اپنے دل میں حامی بھر لی کہ میں کبھی بھی ابھی کورنت نہیں جاؤں گا، اپنے والدین کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا۔ اور واپس ہی نکل کر اس نے جو راستہ لیا وہ کورنت کی بجائے تیبس کی طرف لے لیا کہ میں اس پیشن گوئی کو پورا نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے والدین کے پاس نہیں جاؤں گا۔ لیکن ہمیں پتہ ہے، ہم ریڈر جانتے ہیں کہ اس نے یہ غلط راستہ لیا۔ اسی اثنا میں ٹیبس پہ ایک بلا، ایک مصیبت آئی ہوئی تھی سفنکس کی شکل میں۔ ایک چڑیل تھی جو کہ لوگوں سے پہیلیاں پوچھتی تھی اور جو بندہ اس کو جواب نہیں دیتا تھا تو وہ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ اس پریشانی کی وجہ سے تیبس کا بادشاہ کنگ لائس وہ بھی اوریکل کی طرف جانا سفر شروع کر لیتا ہے، ڈیلفائی کی طرف جاتا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی
حل نکالا جائے۔ کنگ لائس اوریکل کی طرف جاتا ہے کہ اس مسئلے کو، کنگ لائس جب اوریکل کی طرف جاتا ہے تو ان کا سامنا ایڈیپس سے ہو جاتا ہے۔ ایڈیپس اور کنگ لائس ایک دوسرے کو نہیں جانتے اور راستے میں کسی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے، اور اس لڑائی میں ایڈیپس کنگ لائس اور ان کے گارڈز کو قتل کر دیتا ہے۔ صرف ایک گارڈ بچ کے واپس آتا ہے اور شہر میں خبر کر دیتا ہے کہ کنگ لائس کو اس طرح لڑائی میں مار دیا گیا۔ ابھی اگر آپ میرے ساتھ ہے تو کیا ہو گیا، پیشن گوئی کا فرسٹ پارٹ کمپلیٹ ہو گیا اور ایڈیپس نے اپنے سگے والد کو قتل کر دیا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ایڈیپس آگے جاتا ہے تیبس کی طرف، اور تیبس کے 7 دروازے ہوتے ہیں۔ ایڈیپس کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح ایک چڑیل ہے اور لوگوں سے پہیلی پوچھتی ہے جو کہ ایک دروازے پر اس نے قبضہ کیا ہے۔ وہ اسی دروازے کے پاس جا کر سفنکس کے سامنا ہوتا ہے، اس کا سفنکس اپنی پہیلی پوچھتی ہے، What goes on 4 legs in morning, 2 legs at noon and 3 legs in the evening؟ ایڈیپس جواب دیتا ہے، مین، جس طرح ایک چھوٹا بچہ کرال کرتا ہے، یعنی 4 ٹانگوں سے چلتا ہے، اب جب وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو 2 پہ، اور جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو ایک سٹک لے لیتا ہے اور 3 ٹانگیں۔ اس طرح ان کی پہیلی کا جواب دے لیتا ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے سفنکس۔ اسی ریوارڈ کے طور پر ٹیبز والے ایڈیپس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں کہ یہ نہایت ہی بہادر اور دانا بندہ ہے۔ بادشاہی کے بعد یہ ضروری تھا کہ اس نے کوئین کو اپنانا تھا، کیونکہ بیوہ کوئین تھی۔ ایڈیپس نے کوئین سے شادی کر لی اور اس طرح اس پیشن گوئی کا دوسرا حصہ بھی پورا ہو گیا، یعنی اس نے اپنی والدہ سے شادی کر لی۔ یہ دونوں زندگی گزار رہے تھے، 18-20 سال اس نے زندگی گزاری، نہ ایڈیپس کو پتا نہ اس کی والدہ کو پتا کہ وہ ماں بیٹا ہے، اور اس طرح ان کے ہاں 4 بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب ایک دفعہ پھر مصیبت نے تیبس کو آن گھیرا ہے اور اس مصیبت کا حل چاہیے۔ عوام اکٹھی ہے اور ایڈیپس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اس کے ہاں گڑ گڑا رہے ہیں کہ جیسے آپ نے سفنکس سے ہماری جان بچائی تھی، ایک دفعہ پھر ہمارے آپ نجات دہندہ بنے، اور اس طرح کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور انشاءاللہ آگے ہم اس کی سمری اور کریکٹر پہ بات کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔